अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, इराक़ जो कि मुसलमानों का एक अजीम मुल्क है और जो मशरिक़ वस्ता के अंदर अरब दुनिया के अंदर है, अपनी एक मुनफरद हैसियत रखता है, मुनफरद अहमियत रखता है। वहाँ पर इस वक्त शदीद हालात ख़राब हैं, हंगामे फूट पड़े हैं, बगावत हो रही है, झड़पें फसादात सामने आ रहे हैं, मुज़ाहरे हो रहे हैं और अफरा तफरी और इंतशार की ख़बरें मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन किराम, इराक़ के अंदर जब से सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, 2003 में अमरीका ने सद्दाम हुसैन की हुकूमत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया था, जिसे जारियत कहा जाता है, जिसे अफ़गानिस्तान के बाद इराक़ पर अमरीका और सलीबियों का हमला करार दिया जाता है। आप जानते हैं 2003 के बाद जब अमरीका ने इराक़ के अंदर जारियत की, उसके बाद से लेकर आज तक तकरीबन नाज़रीन किराम 18-19 साल होने को हैं, इराक़ के अंदर अमन नहीं आया है। इराक़ कभी भी पिछले 17-18-19 सालों में पुरअमन मुल्क नहीं बन सका है और पिछले 18-19 सालों में इराक़ से लाखों नहीं 1 करोड़ से ज़ायद जो इराक़ी शहरी हैं वो दरबदर हुए हैं, वो अपने घरों से बेघर हुए हैं और मुल्कों के अंदर वो रेफ्यूजी और मुहाजिर बनकर आज भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त जो इराक़ की सूरत हाल है वो बड़ी करब वाली है, बड़ी अफसुर्दगी वाली है और मुसलमानों के लिए एक तरह से लम्हा फ़िक्रिया है कि आखिर मुसलमानों के मुल्कों में कब तक दुनिया के जो तागूती निज़ाम है या दुनिया के जो तागूत हैं वो कब तक मुसलमान मुल्कों में मदाखलत करके मुसलमानों का अमन बर्बाद करते रहेंगे, मुसलमानों के वसाइल लूटते रहेंगे और मुसलमानों को कब तक अमरीका और उनके हवारी ग़ुलाम बनाते रहेंगे। सूरत हाल ये है कि इराक़ के अंदर पिछले 1 हफ़्ते से निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हो गया है। इराक़ की पार्लियामेंट पर हमले हो रहे हैं, इराक़ की पार्लियामेंट पर अवाम का कब्ज़ा हो चुका है। अवाम जो कि इराक़ी अवाम है, जो कि पिछले 18 सालों से मज़ालिम बर्दाश्त कर रही हैं, जो कि पिछले 18 सालों से इराक़ के अंदर मुख्तलिफ़ मुल्कों की मदाखलत से अपने हकूक़ का कत्लेआम देख रही है, वो बिफरी हुई है। नाज़रीन किराम, इराक़ के अंदर तकरीबन 10 महीने कबल इंतखाबात हुए थे। इन इंतखाबात के अंदर इराक़ की जो मशहूर तरीन शिया तंजीम है, जिसके सरबरा जो कि एक सियासी जमात भी है और वो मशहूर तरीन इराक़ी शिया भी हैं, मुक़्तदा असदर उनका नाम है, उनकी जमात को नाज़रीन किराम इराक़ के 10 महीने पहले होने वाले इंतखाबात में वाज़े तौर पर बढ़तरी मिली थी। मुक़्तदा असदर और उनकी जमात ये बुनियादी तौर पर इराक़ी जमात है, यानी उनकी जो जमात है ये इराक़ी है और ये इराक़ के अंदर इराक़ी लोगों को हुकूमत दिलवाने के लिए ये ज़ोर डाल रही है। अफसोस की बात यह है कि मुक़्तदा सदर की जमात को इंतखाबात में वाज़े बरतरी मिली, लेकिन उसके बावजूद मुक़्तदा सदर को हुकूमत बनाने नहीं दी गई। 10 महीने हो चुके हैं, मुक़्तदा सदर को हुकूमत से रोकने के लिए रोड़े अटकाए गए, रुकावटें खड़ी की गईं और हर तरह की साजिशें की गई। जहाँ पर नाज़रीन किराम एक जो बुनियादी वजह है कि मुक़्तदा सदर जो कि इराक़ के हैं, जिनकी जमात इराक़ी कौम परस्तों की जमात है, अगरचे वो शिया हैं लेकिन उनके साथ बहुत से सुन्नी मुसलमानों का भी इत्तिहाद है, इन लोगों का ये मुतालबा है कि इराक़ का फ़ैसला इराक़ की आवाम करेगी। इराक़ के अंदर जो इराक़ के लोग हैं वो इराक़ का फ़ैसला करेंगे, ना कि अमरीका, ना कि ईरान, ना कि अक़वाम मुत्तहिदा, ना कि यूरोप और ना ही नेटो या कोई और मुल्क, ना ही अक़वाम मुत्तहिदा। लेकिन सूरत हाल ये है कि इराक़ के अंदर पिछले 18 सालों में अमरीका ने जिन लोगों को हुकूमतें दी वो या तो ईरान नवाज़ लोग हैं, या वो अमरीकी एजेंट हैं, या वो यूरोपियन एजेंट हैं और वो सरीहन इराक़ के लोगों के मुखालिफ हैं, जासूस हैं। और इस वक्त जो हंगामे हैं उनकी बुनियादी वजह यह है कि 10 महीने पहले इंतखाबात में जिस जमात को वाज़े बरतरी मिली थी उसे हुकूमत बनाने का हक़ है, लेकिन उसे हुकूमत बनाने नहीं दी जा रही,
بلکہ اس کے مقابلے میں ایران نواز لوگوں کو حکومت بنانے کا موقع دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مقتدیٰ صدر نے اعلان کیا، ان کے حامیوں کو کہا، اپنے فالورز کو کہا کہ آپ عراق کی پارلیمنٹ کو کنٹرول کریں، آپ بتائیں ان کو کہ ہم کبھی بھی ایران نواز لوگوں کو حکومت میں نہیں مانیں گے، ہم کبھی بھی امریکہ نواز لوگوں کو عراق کے اندر حکومت میں قبول نہیں کریں گے، اور ہم کبھی بھی بیرونی ایجنٹوں کو عراق پر مسلط ہونے نہیں دیں گے۔ چنانچہ ناظرین کرام، پچھلے ایک ہفتے سے تقریباً عراق کی پارلیمنٹ میدان جنگ بنی ہوئی ہے۔ عراق کی پارلیمنٹ پر مقتدیٰ صدر اور ان کے اتحادیوں کے جو کارکن ہیں وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں، وہ ایک طرح سے حملہ آور ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور عراقی صدر، عراقی وزیر اعظم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عوام کا یہ مطالبہ ہے، اسے مانا جائے کہ ہم عراق میں نہ تو ایران نواز لوگوں کو قبول کریں گے، نہ ہی امریکہ نواز لوگوں کو قبول کریں گے، نہ ہی یورپ یا کسی اور ملک کی جو حمایت یافتہ ایجنٹ ہیں ان کو قبول کریں گے۔ چنانچہ ناظرین کرام، جو عراق کے طاقتور شیعہ رہنما مقتدیٰ صدر ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے نئے عام انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال لیکن جنگ زدہ ملک میں حالیہ سیاسی ہنگامہ آرائی کے بعد مقتدیٰ صدر نے یہ بیان جاری کیا اور کہا کہ فوری طور پر ملک کے اندر نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ ان کے بلاک نے گزشتہ سال، یعنی مقتدیٰ صدر کی جو اتحاد ہے، انہوں نے گزشتہ سال اکتوبر میں منعقدہ انتخابات میں عراقی پارلیمان کی سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی تھیں، مگر گزشتہ 10 ماہ کے دوران میں ان کے بلاک سمیت کوئی بھی انتخابی اتحاد حکومت کی تشکیل کے لیے درکار اکثریت حاصل نہیں کر سکا۔ اس وقت ملک میں کوئی حکومت ہے اور نہ ہی کوئی نیا وزیر اعظم یا صدر ہے۔ مقتدیٰ صدر نے ٹیلی ویژن پر ایک تقریر میں کہا کہ انہیں اپنے حریفوں کے ساتھ مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ وہ ان افواہوں پر کان دھریں اور نہ یقین کریں کہ میں کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم پہلے ہی ان کے ساتھ بات چیت کی کوشش اور تجربہ کر چکے ہیں، اس سے ہمارے اور قوم کے لیے کچھ نہیں برآمد ہوا، بلکہ صرف بربادی اور بدعنوانی ہی ہوئی ہے۔ ان کی تقریر ایک ایسے وقت میں نشر کی گئی جب ان کے حامیوں نے گزشتہ 5 روز سے بغداد کے قلعہ نما گرین زون میں واقع پارلیمنٹ پر قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ ایران کے حمایت یافتہ رابطہ فریم ورک نامی حریف شیعہ دھڑے کی جانب سے نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کے حامیوں کے پارلیمان پر دھاوے کا محرک ان کے حریف ایران نواز شیعہ بلاک کی جانب سے محمد شاہ السودانی کی وزیر اعظم کے عہدے پر نامزدگی ہے۔ السودانی کا انتخاب ایک سیاسی اتحاد ریاستی قانون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم نور المالکی نے کیا ہے، لیکن ان کی پارلیمان سے بطور وزیر اعظم منظوری سے قبل سیاسی جماعتوں کو عراق کے نئے صدر کے انتخاب پر متفق ہونا ہوگا۔ اس کے بعد پارلیمان پہلے صدر اور نائب صدور کا انتخاب کرے گی۔ مقتدیٰ صدر کے حامیوں نے پارلیمنٹ کے ارد گرد خیموں اور کھانے پینے کے اسٹال کے ساتھ ایک کیمپ قائم کر رکھا ہے۔ اسی دوران عراق کے سبق دوش ہونے والے وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے تمام فریقوں کو اکٹھا کرنے کے لیے قومی مکالمے پر زور دیا ہے، اور انہوں نے صدر برہم صالح سے اس سلسلے میں بات چیت کی ہے۔ عراقی ذرائع کے مطابق دونوں شخصیات نے ملک میں سلامتی اور استحکام کی ضمانت کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے قبل بغداد میں اقوام متحدہ کے مشن نے عراقی رہنماؤں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنے ملک کو اولویت دیں اور طویل عرصے سے جاری اقتدار کے لیے کشمکش کا خاتمہ کریں، اور اقوام متحدہ کے مشن نے خبردار کیا کہ تمام عراقی جماعتوں کے درمیان بامانہ بات چیت اب پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو چکی ہے، کیونکہ حالیہ واقعات نے اس کشیدہ سیاسی ماحول میں تیزی سے اضافہ کیا ہے۔ تو یہ ہے ناظرین کرام عراق کی جو صورتحال جو اس وقت جاری ہے۔ دوسری طرف سے جو عراق کی عوام ہے جو مظاہرے کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ چل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ عراق سے ایران نواز لوگوں کو بھگاؤ، عراق سے امریکہ نواز لوگوں کو بھگاؤ، اور عراق کو صرف عراقیوں کے حوالے کرو۔ یہ مطالبات اور یہ نعرے بھی سنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، سچی بات یہ ہے کہ فتنہ یہ بہت بڑا ایک امتحان ہوتا ہے۔ یہ انتشار کا ہونا، بدامنی کا بڑھنا، دنگے فسادات ہونا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک ہے، اور کفریہ طاقتیں جو مغرب زدہ جمہوری نظام ہے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں۔ اب آپ نے عراق کی مثال دیکھ لی کہ وہاں پر مختلف سیاسی جماعتیں بنائی گئیں، کسی کو برتری نہیں ملتی ہے، کوئی واضح طور پر نہیں جی سکتا۔ یہی تو اس مغربی جمہوریت کا یہی تو سب سے بڑی کالک ہے کہ اس کے ذریعے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مسائل بگڑتے ہیں۔ آج تک کوئی ایسا ملک نہیں ہے
جو مغربی جمہوری نظام کے اندر ہو، یعنی جس ملک میں مغربی جمہوری نظام ہو اور وہاں پر مسائل نہ ہوتے ہوں۔ آپ دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھ لیں کہ اقتدار کے لیے جو جمہوری نظام ہے اس کی وجہ سے رساکشی مختلف ملکوں میں ہے۔ مثلا لیبیا کو دیکھ لیں کہ پچھلے 10-11 سالوں سے وہاں پر انتشار ہے، فساد ہے۔ شام کو دیکھ لیں، وہاں بھی مغربی جمہوریت ہے، وہاں بھی انتشار اور فساد ہے۔ آپ پاکستان کی مثال لے لیں، ابھی ریسنٹلی 4 مہینے پہلے پاکستان کے اندر امریکی سازش ہوئی، عمران خان کی حکومت گرائی گئی، اور اب پچھلے 4 مہینوں سے پاکستان کے حالات بھی وہی ہیں جو عراق کے ہیں، بالکل ویسے ہی حالات ہیں جو عراق کے ہیں۔ بس یہاں پر فرق یہ ہے کہ عوام نے فی الحال پارلیمنٹ پر دھاوا نہیں بولا ہے، ورنہ سوشل میڈیا دیکھ لیں، پاکستان کے اندر پروٹیسٹ دیکھ لیں، جلسے جلوس دیکھ لیں، وہاں پر بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے جو عراق کے اندر ہو رہا ہے۔ یہی کچھ ناظرین کرام تیونس کے اندر ہو رہا ہے، یہی کچھ سوڈان کے اندر ہو رہا ہے، اور یہی کچھ دنیا کے دیگر کئی مسلمانوں کے ممالک ہیں جہاں پر یہی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مغربی جمہوری نظام یہ سوائے دھوکے اور فراڈ کے کچھ نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے مفادات صرف سرمایہ داروں کے پورے ہوتے ہیں، طاغوت کے، کفریہ طاقتوں کے پورے ہوتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کو تو اس نظام کے ذریعے سے کچلا جاتا ہے، کمزور کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو لوٹا جاتا ہے۔ لہٰذا عراق کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ وہ اپنے ملک سے، چاہے وہ ایران کی مداخلت ہو، چاہے وہ امریکہ کی ہو، چاہے وہ یورپ کی ہو، چاہے وہ سعودی عرب یا کسی بھی ملک کی ہو، اسے ختم کرنا ہوگا۔ دنیا کے ہر ملک کو، ہر اسلامی ملک کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہیں خلافت راشدہ کے نظام کی طرف بڑھنا ہوگا، انہیں اسلامی نظام کی طرف بڑھنا ہوگا۔ مسلمانوں میں باہمی اتحاد اور اتفاق تبھی آئے گا جب وہ کفریہ طاغوتی نظام سے الگ ہو جائیں گے۔ اگر وہ الگ نہیں ہوتے ہیں تو اسی طرح سے رلتے رہیں گے، پٹتے رہیں گے، مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں، مزید لوگوں تک یہ معلومات پہنچا دیں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا فالو کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔